अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। उसामा गयूर अख्तर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के असल कप्तान मेज़बान वैस इकबाल निजी मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो सके। एक वक्त था, बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि हमारे वक्तों में इस तरह से अशिया सस्ती हुआ करती थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो उनके वक्तों में अशिया उनके मुताबिक सस्ती हुआ करती थी। ये सिलसिला चलता गया, दुनिया में इनकलाब आते गए, दुनिया में रिवायतें बदलती गईं, लेकिन पाकिस्तान में एक इस्तिलाह जो बिल्कुल तब्दील ना हुई। डिक्शनरी में देखें, चाहे उर्दू लुगत में देखें, अंग्रेजी लुगत में देखें, उसका मानी यही मिलेगा कि अवाम पसीने से भीग रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। कोई भी शोबा देख लें, महंगाई का ग्राफ हमें बढ़ता नजर आएगा। अगर हम अशिया खुरनोश की बात करें, उनकी कीमतों में इजाफा नजर आता है। दीगर हमारी फैसिलिटेशंस, उनके भी प्राइस बढ़ते नजर आते हैं। और अब अखबारात और टेलीविजन, अगर हम चैनल्स देखें या अखबारात पढ़ें, तो वहां पर अब खास तौर पर महंगाई का एक सेगमेंट बन चुका है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर कोई नोटिफिकेशन आता है, उस पर अमल दरामद होता है और फौरी तौर पर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। रमजानुल मुबारक का आगाज हुआ और आटे की कीमतों के हवाले से, चीनी की कीमतों के हवाले से हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया। रमजान बाजारों में और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 65 रुपए और आटे की भी एक कीमत मुकर्रर की गई थी, जबकि निजी दुकानों में कीमत और थी। लेकिन हुकूमती जो नोटिफिकेशन था, जो डीसी लाहौर की जानिब से रेट लिस्ट जारी होती है, उसके मुताबिक अशिया फरोख्त करने का कहा गया था। लेकिन दुकानदारों ने मौकिफ दिया कि यह हमारी दस्तरस में नहीं है कि हम चीनी 85 रुपए किलो में फरोख्त करें, या आटे का भी एक जो रेट मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से, उस पर फरोख्त मुमकिन बनाए। ये एक फाइट बन गई, ये झगड़ा बढ़ता गया और आज तक, यानी अब रमजानुल मुबारक आधा मुकम्मल हो चुका है और अब भी ये मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। निजी दुकानदार, सरकारी एहलकार आपस में लफ्जी गुथम गुथा होते हैं और फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। पंजाब आटे की कीमतों में तमाम सूबों को पीछे छोड़ चुका है। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, कमी है, जखीरा अंदोजी हो रही है, ये वाजे नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कैनवसेस से ये आवाजें आ रही हैं कि शायद आटे की कीमत जो है वो पीछे से इस तरह फ्राहम की जा रही है, इतने प्राइस में हमें मिल रहा है, हम कैसे इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि दुकानदार अपनी मनमानी करने में मसरूफ हैं। और 20 किलो आटे का थैला 1333 रुपए में मार्केट में फरोख्त हो रहा है, जबकि कीमतें बेकाबू हैं। हुकूमत की कारकर्दगी हमारे लिए अब सवालिया निशान बनी हुई है। मुनाफाखोर माफिया एक टर्म बताई जा रही है, यह खासा हमेशा हर मौके पर, हर त्योहार पर मुतहरिक होता है, इसकी निशानदही कभी नहीं हो पाई। ये एक गायबाना टर्मिनोलॉजी है जिसका हमेशा तस्करा सुना जाता है, शायद हमारे अजहान में बैठी हुई है और मुख्तलिफ इब्लीस नुमा लोग इस पर अमल दरामद करते हैं और महंगाई बढ़ाकर लोगों का ईमानदारी से कमाया हुआ माल बटोरते हैं। तो इस हवाले से अभी हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद अली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ इस बारे राय लेते हैं। जावेद साहब, आपकी हुकूमत से कबल भी मसाइल देखने में आए, आपकी हुकूमत ने वादे किए कि हम मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे और इस तरह की किसी इस्तिलाह का इस्तेमाल हम वाज़े तौर पर नहीं दिखाएंगे, ना ही देखने देंगे, लेकिन यहां कुछ मसाइल हमें उलट नजर आ रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक 25 साल जदोजहद उसने की है और कर रही है और करती रहेगी, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ जिंदा मिसाल हमारे पास केपी के गवर्नमेंट की है जी, कि वहां पर रिकॉर्ड है आफ्टर पार्टीशंस, जब भी इलेक्शन हुए हैं जी, जब एक पार्टी बरसरे इक्तदार वहां पर आती है जी, तो उसके बाद दोबारा वो इक्तदार में नहीं आती। ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे इक़दामात से, अच्छा, जिनसे आम आदमी को वहां पर फायदा पहुंचा, वहां पर आम आदमी के लिए काम किया गया, उसके लिए हेल्थ कार्ड है और बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि सेकंड जो दोबारा इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने 2/3 मेजॉरिटी से वहां पर कामयाबी हासिल की। अब यहां पर पूरे पाकिस्तान में जो हुकूमत है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं सर, है। यही तो मैं कह रहा हूं, और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पंजाब भी अब आपके पास है। आप तो कहते थे कि जो पहले शोबाज शरीफ एक टर्म आप कहा करते थे, तो उन्होंने सिर्फ शो ऑफ किया, काम नहीं किया। अब तो हुकूमत है, 3 साल भी हो चुके हैं, अब आगे भी आप टर्नओवर अपना देख रहे हैं, क्यों नहीं ये मसला हल? बिल्कुल। अब आते हैं ये जो महंगाई है जी,
یہ کچھ سالوں پہلے نا جی ایک نام چلا کرتا تھا بلیکیے، ٹھیک ہے، بلیکیے کا لفظ تھا. جی جی وہ بلیکیے کا مطلب یہ تھا جو چینی، گھی، آٹا جی کو بلیک کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، بالکل صحیح. اور اب وہ ریفائن ہو کے کارٹل مافیا، سیزلن مافیا ٹھیک ہے. کے نام سے وہ آج بھی اس پاکستان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. بلیک شیپس آج بھی اس پاکستان سر وہ بالکل ہیں، لیکن جو ان کا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جی. اور اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اعزاز ہے کہ اس نے اب تک اربوں کے لحاظ سے جو ہے چینی کے گوداموں پہ چھاپے مارے اور ریکور کی ہے، گندم کے جو اپنا گودام تھے وہاں چھاپے مارے ہیں، اور بلا امتیاز بلا تفریق جو ہے جس نے بھی ذخیرہ اندوزی کی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. زندہ مثالیں آپ کے پاس آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. ٹھیک ہے، مثالیں بالکل آ رئی ہیں، لیکن ابھی مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ بڑی بنیادی نیسیسٹی ہے سر. اب حل کا یہ ہے کہ ہمیں ابھی اقتدار میں آئے ہوئے صرف 2.5 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو 34 سال یہاں پر پاکستان میں برسر اقتدار رہے سر 2.5 سال، اور وہاں جہاں پر انہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھی، جو اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی کیا کرتے تھے، تو آج ہمیں ان تمام مافیوز کا سامنا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے 5 سال پورے کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے بھی 5 سال جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف چلیں یہ 2.5 سال یا 5 سال بالکل آپ سے پوائنٹ ہے. مہنگائی کے حوالے سے جاوید صاحب آپ سے پوائنٹ لیتا ہوں چونکہ نمائندے ہمارے ساتھ موجود اشرف مہتاب، ان سے کچھ بات کرتے ہیں. اشرف کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ذخیرہ اندوز یا منافع خور مافیا کون ہے، کہاں ہیں، کیوں نہیں گورنمنٹ کی گرفت میں آ رہے؟ چونکہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے اس لیے وہ گرفت میں نہیں آ رہے. ماضی میں آپ نے دیکھا جن کی انہوں نے بات کی کہ پچھلے 34 سال سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دور میں آٹا 600 سے 700 750 روپے میں مل جاتا تھا یہ 20 کلو کا تھیلا. اب یہ ڈبل کیوں ہو گیا؟ ان سے یہ پوچھیں. جی بالکل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جب آئے تھے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ عوام کو ریلیف دیں گے اور یہ جو مافیا ہے ان کے خلاف ایکشن کریں گے، ان کو پکڑ کے اندر دیں گے اور عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹیکس بھی بہت زیادہ اکٹھا کریں گے اور عوام پہ جو ہے ریلیف ان کو ملے گا. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ ڈبل کیوں ہو گیا آٹا؟ ابھی ان کو 3 سال ہوئے، باقی 2 سال ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ پھر یہ ٹرپل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے چینی ہے، باقی یہ شیخ اور نوش ہے. تو یہ صرف نعرے ہیں جو یہاں بیٹھ کے بھی لگا رہے ہیں اور ان کے لیڈر بھی لگا رہے ہیں. عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. بھی کارروائی ہوئی ہے اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر ہم نے برآمدگیاں کی ہیں. یہ کیا بات ویلڈ ہے؟ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں اس پر؟ اگر کارروائی ہوئی ہوتی، اگر کوئی چیزیں برآمد ہوئی ہوتی تو یقینی بات ہے پھر یہ نیچے آ جاتا اپنے اثر ریٹ پہ. 860 روپے حکومت نے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اور یہ 1333 پہ پنجاب میں بک رہا ہے. پنجاب میں اگر پورے پاکستان میں بات کریں تو کوئی 1500 کے قریب فلور ملز ہیں، جس میں سب سے زیادہ یعنی 2 حصے یا پنجاب میں 1005 فلور ملز ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گندم بھی پنجاب میں پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پھر یہ آٹا سستا نہیں ہو رہا؟ یہ ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر انہوں نے اتنے چھاپے مارے، اتنا سب کچھ کیا، یہ زبانی خرچ کر لیا، ان کی ٹائیگر فورس پتہ نہیں کہاں گئی جنہوں نے قیمتیں کنٹرول کرنی تھی، ان کے اپنے حکمران کہاں گئے. اب ان کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت جن کو کہتے ہیں صاحب اقتدار، ارباب اختیار، وہ سب ملے ہوئے ہیں. صرف عوام لٹ رہی ہے، یہ صرف نعرے لگا رہے ہیں. اچھا بالکل نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ چونکہ آٹے کی ترسیل چند مراحل کو پار کرتے ہوئے تبھی عوام تک پہنچتی ہے، کہاں سے مہنگائی کا آغاز ہوتا ہے؟ کیوں نہیں گورنمنٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں نجی دکاندار آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے. اگر ان کی ریٹ ہو، انتظامیہ ان کے ساتھ ہو اور دکاندار ساتھ بیٹھے، ان کی ایسوسیشن ساتھ بیٹھے، ان کو بٹھائے، تو یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکلے جس کا عوام کو فائدہ ہو. ان کے صرف ان کے جتنے بھی جو وزیر ہیں جن کو کام کرنا چاہیے وہ صرف تقاریر کرتے ہیں، وہ صرف دفاع کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کام چھوڑ کے عوام کو ریلیف دیں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں یہ وزیر ان کے کر رہے ہیں. اگر عوام کو ریلیف ملے تو وہ جو عوام ہے وہ ان کا وہ کام کرے اور وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہے. لیکن یہ چونکہ ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ان کا مقصد ہے وقت گزارنا.
یعنی ٹیمپرری اور جو ارینجمنٹ ہے اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ واقعی احساس ہوتا تو یہ پھر اتنا آٹا مہنگا نہ ہو جاتا, چینی دستے سے باہر نہ ہو جاتی, ملک سے غائب نہ ہو جاتی, اور باقی گھی مافیا جو ہے وہ ان کے قابو میں ہوتا ہے. یہ مافیا کرتے ہیں, یہ پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پکڑتے ہیں ان کے مطابق, جیسے انہوں نے کہا جی چھاپے مارے, ان سے ذرا لینا صاحب کہ کتنے چھاپے مارے, کتنے لوگوں کو پکڑا, اور پھر یہ نیچے کیوں نہیں آئی چیزیں؟ ٹھیک ہے, بالکل نیچے مہنگائی کا گراف نیچے کیوں نہیں آیا؟ جاوید صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ابھی چونکہ صرف 2.5 سال ہوئے ہیں, ابھی اور ٹائم چاہیے چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, یہ چھاپے, یہ کارروائیاں, پھر تو ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اگلے 2.5 سال بھی اگر یہ کارروائیاں ہوں گی, ہم یہی سمجھیں مہنگائی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی. یہ اس طرح جو اس وقت ایکٹ کیا جا رہا ہے, فوری ایکشن ہو رہا ہے ہمارے پورے پاکستان میں, خصوصاً پنجاب میں. آل کمشنرز آر ان فیلڈ, آل ڈپٹی کمشنرز آل ان فیلڈ. اس کے ساتھ جو نچلے عملہ ہے وہ سارا فیلڈ میں ہے. اب اس میں تھوڑی سی ایک برحال تلخ بات ہے جو میرے بھائیوں کو اگر ناگوار گزرے تو ان سے معذرت چاہوں گا. اب جیسے یہ گندم کی فصل تیار ہو رہی تھی, اب تو کٹائیاں بھی ہو چکی ہیں, اب تو وہ کافی حد تک کافی جگہ پر وہ جا بھی چکی ہے. یہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے تھے اپنا فارنرز نے, وہ اپنا ہمارے جو رولرز ایریا ہیں, اور اس میں ہمارا جو محنت کا شے, ہمارا جو کسان ہے, شفا کا شے, جس کی دن رات کی محنت کے بعد جو ہے وہ گندم تیار ہوتی ہے, اس میں اب بلیک شیپس بھی ہیں. سر بلیک شیپس کا بالکل ذکر کر رہے ہیں, اور صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں وہ جو اپنے 100 روپیہ 200 روپے کی خاطر جو ہے وہ گندم اٹھوا دیتے ہیں, اور یہاں سے وہ جو ہے جو سمبلنگ ہو جاتی ہے, جس کا کہ بہت کنٹرول کہ کافی حد تک کیا گیا. ٹھیک ہے, کنٹرول کیا گیا سر, کردار ہونا چاہیے نا. سر کردار ہے, وہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں سر. سر غریب کی امپلیمنٹیشن تبھی ہوتی ہے جب غریب کو کوئی ریلیف نظر آئے. میں آپ سے ہی پوائنٹ لیتا ہوں. فلور مل آنر ہمارے ساتھ موجود ہے صاحبزادہ رفیق الحسن صاحب. اربوں کے حوالے سے سبسڈی دی ہے. سر سبسڈی دی ہے, غریب کو تو نظر آنی چاہیے. سبسڈی غریب کے پاس نہیں ہوگی, کیسے وہ دیکھے گا ریلیف؟ میں آپ سے بالکل پوائنٹ لیتا ہوں. صاحبزادہ رفیق الحسن ہمارے ساتھ موجود ہے. رفیق صاحب شکریہ. کون سے عناصر ہیں جو مہنگائی کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر مل آنر بھی اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ریٹ بہتر جا رہا ہے, آگے جا کر بڑھتا ہے تو. السلام علیکم جی, شکریہ آپ نے لائن پہ لیا. میں فرینکلی سپیکنگ یہ بتاؤں کہ یہ واحد ایئر تھا کہ جس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اتنا سٹرکٹ ایکشن لیا کہ پچھلے 40 سال میں کسی بندے کو ٹرمینیٹ نہیں کیا, لیکن اس سال میں 12 بندے انہوں نے ٹرمینیٹ کیے بیکاز آف دا کرپشن فوڈ ڈپارٹمنٹ نے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دس از دا فرسٹ ایئر جہاں پہ ہم نے ویری اسٹرکٹ آٹا جو ہے 850 روپے بازار پہ ڈیلیور کیا, اور بہت ساری باؤنڈری سے کراس کر کے. اس ٹائم میں آٹے کا ریٹ جو ہے گورنمنٹ کا 1030 روپے ہے, لیکن فلور مل کے پاس اینف سٹاک اویلیبل ہے, اور ہم مجبور ہیں 980 روپے میں سیل کرنے میں. کیوں کہ آگے ڈیمانڈ نہیں ہے آٹے کی. اچھا, دوسری بات رہی, مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹاک کر کے چھپا کے آٹے کو یا آگے پیچھے کر کے مہنگا داموں سیل کر رہے ہیں. صرف ضرورت ہے ان لوگوں کو پکڑنے کی یا ان لوگوں کو گریب کرنے کی. بہت ساری ایسی جگہ, اب رمضان شریف میں دیکھیے گا کہ کوئی بھی بازار ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو 375 روپے کا تھیلا 10 کلو کا نہ مل رہا ہو, اور بڑا سٹرکٹ مل رہا ہے. ایون یہاں تک کہ ہمیں کوئن رکھنے کی وہاں پہ سختی ہے اتنی کہ جس بندے کے پاس کوئن نہیں ہوگا 5 روپے واپس کرنے کے لیے اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی. اور بندوں پہ ایف آئی آر ہوئی بھی ہیں, فلور ملوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں 5 روپے واپس نہ دینے پر. تو اتنا سٹرکٹ ہے. آپ بلیو کریں کہ پچھلے سالوں میں اتنا سٹرکٹ نہیں رہا جتنا اس سال میں سٹرکٹ ہو کے آٹا مارکیٹ میں سستا ملا ہے. صرف اور صرف جو سٹاک کرنے والے لوگ ہیں, جو مافیا جو یہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ کو بیٹھ کے, وہ جو ہیں وہ بلیک کر رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے, میری جو ازمپشن ہے کہ مارکیٹ میں لوگوں کو آبزرو کرنا چاہیے کون کون سے سٹاک ہولڈر ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں, ان کے لائسنس تا زندگی کینسل کر دینے چاہیے, اور نئے لوگوں کو بیچ میں ایڈ کرنے کا آپشن دینا چاہیے. اور ان لوگوں کو ایک آٹے کی گاڑی جس میں 1000 بیگ ہے وہ نہیں دینا چاہیے, ان کو 250 کی گاڑی دینی چاہیے تاکہ 250 بیگ جائیں,
4 लोगوں کے پاس جائیں اور یہ مارکیٹ تجاویز میں آٹا بجا ہیں، سپریٹ ہو. لیکن یہ فرمائیے گا کون سے عناصر ہیں جو یہ ریٹس بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں. اسٹاکسٹ جو ہیں بلیک مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرچیز کر لیتے ہیں، فلور ملک کو اپنا کیش پیمنٹ دیتے ہیں، 5 گاڑیاں ایک سے لے لی، 10 ایک سے لے لی، لے کے اسٹاک ہولڈ کر لیا اور مارکیٹ میں سپریٹ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جا کے گڑبڑ ہوتی ہے. اوکے، اور اس گڑبڑی کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف سے؟ جی بالکل نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لے کے ٹھیک ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ اسٹرکٹ ہے، اس بارے نشاندہی ہوئی ہے. اشرف مہتاب کی جانب پڑھتے ہیں. اشرف، کیا سٹاک مارکیٹ میں اسی طرح دستیاب ہے جیسے رفیق صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میں تو سمجھتا ہوں سب کی ملی بھگت ہے. جو ان سے خریدتے ہیں وہ آج کے نہیں خریدتے، وہ بہت پرانے ہیں، ان کو سارا پتا ہے، تو ان کو چاہیے وہ لسٹیں دے پھر حکومت کو کہ یہ اسٹاکسٹ ہیں، یہ ہم سے لے کے جاتے ہیں اور یہ جا کے اسٹاک ہولڈ کرتے ہیں. یہ ان کو بچاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے وہ نقد خریداری وہی ہے، تو جب وہ ان کو یہ پکڑوا دیں گے تو پھر آٹا کس کو دیں گے؟ تو یہ ساری ملی بھگت ان سب کی آپس میں ملی ہوئی ہے، جس میں انتظامیہ بھی، محکمہ خوراک بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سے بندوں کو نکالا، تو کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ان کو نکالنے سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ حکمت عملی نہیں ہے جو کہ ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں. ان کے دور میں بھی سارا کچھ ہوتا تھا، کرپشن ہوتی تھی، اسٹاک ہوتا تھا، آٹا سب کچھ ہوتا تھا، لیکن عوام کو کیوں سستا ملتا تھا؟ مطلب اس کی وجہ یہ تھی کہ مل کے بیٹھ کے انہوں نے اس طرح کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا تاکہ وہ سارا سامنے رہے اور سارے لوگوں کو ملا کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے ان کی کنسرن سے وہ جو ہے نا اس کا نتیجہ نکالا جائے. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں ہے. محکمہ خوراک کو دیکھ لے، پچھلے سال انہوں نے گندم کہا جی بمپر کراپ ہے، تو جب اگر بمپر کراپ ہے اتنی زیادہ ہے تو پھر باہر سے گندم کیوں منگوائی؟ نمبر 2، باہر سے گندم آ گئی تو پھر عوام کو سستی کیوں نہ ملی؟ اور اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ سٹاک ہوگا، ریکارڈ پیداوار ہوگی. بالکل، صوبائی وزیر زراعت نے بھی موقف دیا ہے کہ گندم کا 2 کروڑ میٹرک ٹن کا ہدف پورا کریں گے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. جاوید صاحب، چونکہ اشرف مہتاب صاحب نے جس طرح وضاحت کی ہے، آپ کی حکمت عملی مورد الزام ٹھہر رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کچھ حد تک قابو پا لیا ہے، ریٹ ہم بڑھتے ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مہنگائی بالکل اور یہ ہر دور میں رہی ہے اور ہمیں بہت خصوصی طور پر بہت زیادہ اس کا سامنا ہے. اس کو بھی سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہماری اپوزیشن ہے، جو ہماری مخالف پارٹیز ہیں، وہ کوئی بھی ایسا اقدام، کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو دھچکا لگے، وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے لٹو اور پھٹو. سر یہ تو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے، غریب آدمی کا ایجنڈا کیا ہے؟ ریلیف ملے، مناسب خوراک ملے. بھائی جان کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا کہ آپ اشرف صاحب سے کوشچن کر رہے تھے کہ یہ ذخیرہ اندوز، یہ کارڈر مافیا یا سیزلین مافیا، یہ بلیکیے، یہ بلیکیے یہی ہیں جو عرصہ دراز سے پہلے جو گورنمنٹس ہوتی تھی ان کے ساتھ مل کر یہ کرتے تھے. اب یہاں ان کے ناطقے بند کیے گئے ہیں، ان کے راستے بند کیے گئے ہیں. جو پکڑا گیا ہے اس کو فوری طور پہ اس کا ضبط کیا گیا ہے. اب انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے اس طریقے سے یہاں پر ذخیرہ اندوزی شروع کی ہوئی ہے. لیکن ہمارے قائد، ہمارے کپتان عمران خان وزیر اعظم پاکستان فارملی اس پر بھرپور طور پر آخری حد تک وہ جائیں گے کہ جس سے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، عام آدمی جو ہے اس کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ کووڈ-19 کا چل رہا ہے، جس پر بھی دن رات کوشش کی جا رہی ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پرائرٹیز بھی آ جاتی ہے نا. اس سے پرائرٹیز ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہیں، ان کو اس کووڈ-19 سے بچایا جا سکے. بالکل، ہم اس بارے میں بریک کی جانے پڑنا ہے ہمیں، اور بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہ ایک فلم سے ہے کہ ڈان کے پیچھے 11 ملکوں کی پولیس لگی ہوئی ہے، یہاں پر منافع خور مافیا کے پیچھے پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کون سے عناصر ہیں؟ اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। बढ़ती महंगाई पर बात हो रही थी और आटे की कीमतों के हवाले से बात हो रही थी कि खास तौर पर इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा, रमज़ान में रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, या तरसील बेहतर तरीके से मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा रही। अब हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब आसिम रजा साहब। आसिम साहब शुक्रिया। फरमाइएगा, जिस तरह से अभी कुछ देर कबल साहिबजादा रफीकुल हसन साहब ने फरमाया है कि हमारे साथ कुछ ताउन हो रहा है, रेट्स पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और अब करप्शन चार्जेस पर ही महकमा फूड में फौरी तौर पर मौतलियां की गई हैं ताकि हमारे साथ एक राबता भी ठीक रहे सरकार का और आटे की तरसील भी मुमकिन बनाई जा सके। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इस टाइम पे चूंकि सिर्फ पिंडी डिवीजन के अंदर गंदम हुकूमत जो है वो वीट का इजरा कर रही है और वहाँ पे 860 रुपए का आटा मिल रहा है। सही। जनूबी पंजाब में 10, 11, 12 जिस तरह फसल आती गई, जैसे जैसे बारदाना तकसीम होता गया, वैसे वैसे अपना गंदम के इजरा को बंद किया गया और प्राइवेट मार्केट पे शिफ्ट हो गई। ठीक है। और ये पिछले साल चूंकि 1400 रुपया सपोर्ट प्राइस थी और इस दफ़ा 1800 रुपया हो गई, तो उस वजह से 400 रुपया जो सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज आया है तो आटे की प्राइसेस में उसकी वजह से जो एक आप देख रहे हैं डिफरेंस वो आ रहा है। 10 रुपए केजी का इजाफा है जी। लेकिन इस टाइम भी जनूबी पंजाब के अंदर आप देखिए तो 1010 रुपए का रिटेल हो रहा है और लाहौर में चूंकि 2 दिन पहले गंदम का इजरा बंद हुआ तो यहाँ पे 1030 रुपए जो है वो प्राइस है। प्राइस आ रही। जहाँ तक बात है तरसील की या मार्केट में, तो देखें ये रेट डिफरेंस जब हमने काश्तकार को सपोर्ट प्राइस इंक्रीज की तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट आना था। तो इसका तो मैं नहीं समझता कि कोई एज सच कोई इस तरह कोई बाहर से कहीं से कोई चीज़ आ गई या कोई एक खुद साख्ता राइज है ये। और जो प्राइस जब आप सपोर्ट करने गए थे तो आपको याद होगा यहीं पे मीडिया टॉक्स में बात की जाती थी शोज के अंदर कि 2000 रुपया सपोर्ट प्राइस की जाए, या किसान 2100 या 2200 डिमांड कर रहे थे। तो ये चूंकि हुकूमत ने 1800 रुपया रखा रेट, तो ये रेट उसकी मुनासबत से है। तो और इसमें निजी मार्केट्स का आप जिक्र करें कि निजी मार्केट्स पर किसने सारा सिलसिला शिफ्ट किया? नहीं, निजी मार्केट में तो देखें इन दिनों में ऑटोमेटिकली जिस टाइम पे प्राइवेट मार्केट में वीट आ जाती है तो हुकूमत इजरा बंद करती है और ऑटोमेटिकली जो फ्लोर मिल्स हैं वो प्राइवेट मार्केट से गंदम खरीदती हैं और उसको ब्रांड करती हैं। अच्छा, इसमें यह भी जिक्र आता है कि एक जो जखीरा अंदोज है वो माफिया किस पॉइंट पर आकर लैग करवाता है सारी सूरत हाल को? आप अगर ये देखिए तो सिर्फ फ्लोर मिल्स को इजाजत है कि वो गंदम खरीद सकें जी। इसके अलावा इस टाइम पे तमाम जो आड़ती हजरात हैं या कोई और जिनके पास फूड ग्रेन लाइसेंस था उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। अच्छा। ताकि इस दौरान जब हुकूमत और फ्लोर मिल्स गंदम खरीद रही हैं कोई तीसरी पार्टी मार्केट को हाई की तरफ ना लेके जाए। ठीक है। और मार्केट स्टेबल रहे। ठीक है। यानी हालात साजगार हैं इस तरह? तो फिर देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। मासवा इस चीज के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो हिंड्रेंसेस है वो भी सिर्फ इसलिए कि वो चेक कर रहे हैं कि गंदम कहाँ जा रही है जी। अदरवाइज तो मार्केट में गंदम वाफिर अवेलेबल है। अच्छा, और किसी किस्म का वाफिर मुयसर है। अशरफ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूं। जी अशरफ साहब, जिस तरह कुछ देर पहले साहिबजादा रफीकुल हसन साहब ने कहा था हालात नॉर्मल हैं, कुछ मौतली भी हुई है फूड डिपार्टमेंट में। अभी आसिम रजा साहब ने भी कहा कि कुछ सूरत हाल बेहतर है लेकिन आगे महंगाई का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता है। आपके जरा क्या कहते हैं, आपका तजर्बा इस पर क्या कहता है? आम मार्केट में क्या हालात नजर आते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी परेशान है। होना तो ये चाहिए था कि ये 3 साल से जो मंत्रा पढ़ रहे हैं, चोर डकैत लुट के ले गए, लुटो फुटो, ये इसको साबित करते हैं कि भाई बाकी ऐसी बात है। जितने लोग पकड़े गए सारे जेलों से बाहर आ गए और उनके ऊपर उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई। जितने भी सियासतदान उनके मुखालिफ थे पीटीआई के, तो इससे साबित हुआ कि सिर्फ टाइम वेस्ट किया गया है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो जो मुखालफों के ऊपर रगड़ा लगता है वो लगाया गया है। अगर यही काम अमली तौर पर ये करते कि ये आते और आगे इसको समझते, मैकेनिज्म बनाते, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी बनी है इस तरह तर्ज पे कोई महकमा बनाते जो सिर्फ इसकी कीमतें तयन करता और इसको कंट्रोल करता, तो यकीनी बात है इसका फायदा होता। लेकिन जितने लोग हैं, जितने गुजरे हैं, उनका किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। जब उनसे सवाल किए जाए तो इतना कह देते हैं कि हाँ जी ये तो मसला है जी, महंगाई तो है। तो फिर मुझे ये बताएगा कि ये किस तहत आए थे यहाँ पे, ये किसका इलाज करने आए थे? अगर महंगाई भी है, अफरा तफरी भी है, गरीब आदमी भी परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है, तो फिर कौन इसका इलाज करेगा? फिर इनकी जो एक नारा लेके आए थे, जो इलेक्शन से पहले ये इतने नारे लोगों को दिए थे कि वो गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे,
وہ غریب پہ ڈالیں گے, وہ ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے, غریب کو ریلیف دیں گے. اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے, آپ نے کمیٹی بنانے کی بات کی ہے, اب مقدار کی تو بات کریں, معیار کے حوالے سے کوئی اس بارے ہوتی ہے جانچ پڑتال؟ جی معیار بھی اسی صورت میں آئے گا نا جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنا دی گئی, اب وہ معیار اور مقدار دونوں چیک کرتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, جاتے ہیں, پراپر پتہ ہوتا ہے ہوٹل والوں کو باقی جگہوں پہ کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے, نہ بیلنس ہے, تو یقینی بات ہے جو ذخیرہ اندوز ہے ان کے لیے تو پھر جنت ہے نا یہاں پہ. تو اس طرح کا ان کو اقدام کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی تھی, وہ اس ٹائیگر فورس کو نہ بناتے بلکہ محکمہ ایسا بناتے, ہر صوبے میں بناتے, جس طرح سے یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی ہے اس کے اندر اچھے لوگوں کو انڈکٹ کرتے, پروفیشنل کو لاتے, تو یقینی بات ہے آج یہ مسئلہ ان کو نہ اٹھانا پڑتا. یہ اگلے بھی 2 سال یہی منترا پڑھتے رہیں گے, لٹو پھٹو, چور ڈکیت, لیکن عوام کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ عوام تو اب تنگ آ گئی ہے سن کے, اور یہ کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ جو چور ڈکیت جن کا دور تھا اس میں ریلیف تھا, تو پھر وہی بہتر تھے. تو یہ تو آئے تھے کہ وہ ختم کرنے کے لیے, کرپشن ختم کرنے کے لیے, حالات بہتر کرنے کے لیے, قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے. نہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, نہ قیمتیں کنٹرول ہو رہی ہے, غریب آدمی پستا جا رہا ہے, اس کی آمدن پہ غریب آدمی پستا جا رہا ہے اور اس پر کافی بوجھ پڑ چکا ہے. جاوید صاحب, اب ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کر دیا شریف صاحب نے, یہ تو خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ اپنے تائیں کچھ کنٹرول کرنے کے لیے چھاپے مار رہی, کارروائی کریے, صوبائی سطح پر کس طرح سے سارے معاملے کا چیک اینڈ بیلنس دیکھا جا رہا ہے؟ میں بالکل آپ کا جو کوشچن ہے اس کا آؤں گا, اس سے پہلے میں اشرف صاحب نے جو توجہ مرکوز کرائی ہے کہ جی یہ نعرے انہوں نے جو لگائے تھے, تو اشرف صاحب یہ ہزاروں ارب کا جو قرضہ ہے یہ 2.5 سال میں نہیں لیا گیا. جب پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ سنبھالی تو فوری طور پہ $12 بلین جو پے کرنا تھا, ورنہ پاکستان جو کہ گرے لسٹ میں آ چکا تھا, جس کے بعد یہاں بلیک لسٹ ہو جاتا اور یہاں سے سارا فورن انویسٹر جو ہے یہاں سے چلے جاتا, اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ 400-500 پر چلے جاتا. اس کو کنٹرول کیا گیا. جب اس کو کنٹرول کیا گیا تو اس کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ بہت ٹینشن کا ماحول رہا, جس میں ابھی لندن کو جنیوا کنونشن کے مطابق عالمی جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے مطابق اس کو چائے پلا کے واپس کیا گیا, اور وہ عرصہ جو ہے کم سے کم 6 سے 8 مہینے کا وہ ہے. اس کے بعد ذرا معیشت سنبھلی, معیشت نے پٹری پر رکھا, چل پڑی, تو ساتھ ہی کووڈ آ گیا. سر کووڈ آ گیا, اور کووڈ نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے, تباہ و برباد کر دیا ہے. دنیا کی جو سپر پاورز ہیں اس وقت وہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں. یورپین کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں پر اس بہت سے برا حال ہے. اس حوالے سے اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے, جو کہ یہاں سب کچھ لوٹ کر, میں پھر کہوں گا کہ جن کو اگر پاکستانیوں کا, پاکستان کا درد ہوتا, جنہوں نے ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنایا تھا, تو آج وہ یہاں پر موجود ہوتے. سر وہ اپنے پاکستان کے لیکن آٹے کی قیمتوں کی بات نہیں ہے سر. جنیوا کنونشن ایک طرف ڈیبیٹ ہے, تو کیا موضوعات ہمارے بنیادی شیخوں جو غریب کی دسترس میں نہیں ہے. سر یہ سارے جو بلیکیے ہیں, جو کارٹر مافیا, یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں. 24 شوگر ملیں جو ہیں یہ ان کی ہے جناب, صرف اور صرف. کیوں نہیں قابو 24 زرداری صاحب کی, کیوں نہیں قابو کرتے سر؟ قابو کرنا ہے قانون کے مطابق. قانون میں اب اتنا جو خلا ہے, اس حوالے سے جس کو پکڑتے ہیں اس کو بیل مل جاتی ہے. اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں. اس کے لیے پھر دوبارہ کوئی اب جو معاملہ آتا ہے اس میں ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے, لیکن وہ جیسا کہ اشرف صاحب نے کہا وہ باہر آ جاتے ہیں. ہم اس میں کیا کریں؟ اب اس میں آ کر یہاں پر جو سینٹ میں اللہ کے فضل سے فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس میں جو ہے جو قانون جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائے جا رہے ہیں. لیکن اب یہ کووڈ سے تو پہلے نپٹ لیں. سر وہ نپٹ لیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی, سب کچھ ایزی سی آرے کو ملے گا. لیکن سب سے پہلے تو جان ہے تو جہان ہے. لیکن اس کے بعد ہر جگہ پر, ہر محکمے میں آج بھی
سابقہ گورنمنٹ کے نوازے ہوئے لوگ جو آفیسران ہیں وہ بیٹھے ہوئے سر ہیں. بالکل میں اب ان کے معاشیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں ان ٹھیک کے ہے اکاؤنٹ کے یو آر رائٹ کی پوسٹ پر پوسٹ پر ہیں لیکن آگے ان کے دماد رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں لڑے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا کپتان عمران خان انشاءاللہ تعالی ان سب سے نپٹ رہا ہے اور نپٹے گا. میں پنجابی کی صرف ایک میں مثال بدل بات یہ ہے کہ جس کو بھی پکڑے جس کو بھی دیکھیں کہتے جڑا پنو لال ہے. اب اس کے لیے سخت اقدامات جو ہیں انشاءاللہ تعالی کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے. لیکن اس وقت ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ ہر ہمارے پاکستانی کو میسر ہو, جس کے لیے اللہ کے فضل سے ابھی اس وقت 2 کروڑ لوگوں کے لیے ویکسین جو ہے وہ آ چکی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں بھی وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر دستیاب ہوگی. سر بالکل ہوگی. سر ہم آگے سے کام کون سے ہم ویکسین پر آگئے. سر میں مدے پر آنا چاہتا ہوں. جی 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 آپ بالکل صحیح پوائنٹ اب لے لوں جو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہے رفیق صاحب. ٹھیک ہے یہ ساری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے گورنمنٹ پر بھی لوگ ظاہر بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں قابو پایا جا رہا. آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کی نظر میں ایسے کچھ پوائنٹس ہیں سیکٹرز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے سرکاری سطح پر بھی بتائیے گا اور جو ملز کے حوالے سے سارے مراحل ہیں ان پر بھی بات کیجیے گا. رفیق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ تکنیکی وجوہات شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے اب عاصم رضا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. عاصم صاحب جس طرح انہوں نے بات کی ہے خیر یہ تو بات بہت زیادہ سرکل بڑھا کر ہوئی ہے. اب کچھ ایسی جگہیں ہیں یا کچھ ایسے ہم جس طرح بلیکیے یہ کہہ رہے تھے یا وہ ذخیرہ اندوز مافیا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. وہ ہوائی ایک ٹرم ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں ذخیرہ اندوزی آ گئی ہے اور وہ یہ کام پورا کرتے ہیں. آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین میں کیا کہتے ہیں نجی سطح پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر کیا ہم کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں میں بتاؤں ایک پالیسی میکنگ جو تھی نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لائک جس طرح 2019 میں ہم سرپلس تھے جی 2019 میں سرپلس ہونے کے باوجود ہم ڈیفیسٹ کی طرف گئے. کیسے گئے؟ فیڈ ملز کو گندم دی گئی غلط تھا. پچھلے سال جو مارکیٹ میں اگر بارشوں کی وجہ سے ویٹ لاس کیا ویٹ نے تو ہم نے مارکیٹ کے سرپلس کو خرید کے اپنے گوداموں میں رکھ لیا. ٹھیک ہے اب صورتحال جو اس ٹائم کرنٹ سینیریو کے اندر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشن کر رہی ہے. جی اس ڈسٹورشن سے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں گندم کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے وافر گندم موجود ہے. آپ نے سپورٹ پرائس اناؤنس کی ہے کہ 1800 ہے. جی سپورٹ پرائس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کاشتکار کو سپورٹ کریں. جی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کاشتکار باؤنڈ ہے کہ آپ کو 1800 کی دے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا جی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کا ریٹ جب لاسٹ ایئر بھی بائی کی گئی پہلے تو $239 میں آئی. جی ابھی بھی اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو وہ 1500-1600 روپے میں آپ کے آنکھ پڑے گی. جی لیکن اس کے باوجود کہ وہ باہر والی سستی پڑے گی ہم یہاں کے کاشتکار کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ 1800 میں انلوڈ کرو. اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے اوپر لیتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو بیچ سکے. ٹھیک ہے. پاسکو کے ایریاز کے اندر آپ دیکھیں تو پاسکو کے جو ڈی ایمز یا جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے پاسکو کے گوداموں کے انچارج وہ زبردستی ڈپٹی کمشنرز کو انوالو کر کے اس چیز کو انوالو کر کے گندم انلوڈ کروا رہے ہیں پرچے دے رہے ہیں. جی جو کہ سریعت غلط ہے. اس سے مارکیٹ خراب ہوگی. اچھا امدادی قیمت کی آپ بات کر رہے ہیں جس طرح 1800 روپے فی من تو اسی طرح سندھ حکومت نے 2000 روپے فی من کا اعلان کیا ہوا ہے وہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم کاشتکار کو اگر 2000 دیتے ہیں پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں یہ 1800 روپے کا ریٹ ہے. جی تو اس ٹائم پہ جو کیلکولیشن تھی اس کے مطابق 1800 روپیہ بنتا تھا حکومت نے وہ ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اپریشیٹ کیجئے اس بات کو کہ 1800 سے کم نہیں بک رہی. جی کاشتکار نے جو اپنی فصل لگائی ہے اس کا معاوضہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے اوپر بھی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ خوشحالی آ رہی ہے نا. سیکنڈ سائڈ پہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ اساس پروگرام کے تحت غریب آدمی کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کا بوجھ اترے گا اسی طرح اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. اچھا آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ضلع انتظامیہ ڈسٹورشن پیدا کر رہی ہے ایسے فرما رہے تھے آپ یہ کس طرح سے آپ ڈسٹورشن اس میں ابھی بھاول نگر کی مثال دے دیتا ہوں کہ بھاول نگر کے اندر آج بھی ٹرکس روکے گئے گندم کے ان کے پاس ویلڈ پرمٹس ہیں فلور ملز کے
ان کو کھڑا کیا گیا جی ابھی بھی وہاں پہ ٹرکس ان کے گوداموں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس ڈسٹارشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوجود بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایریے سے نہ کریں ہمارا ٹارگٹ ہے جناب آپ کا ٹارگٹ 1800 میں ہے اگر اس سے اوپر اگر کسی ذمہ دار کو پیسے مل رہے ہیں تو اس کو ملنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور زبردستی فلور نہیں ملز نے والنٹیرلی خود آفر کیا کہ حکومت اپنا ٹارگٹ پہلے اچیو کرے فلور ملز بعد میں گندم ذخیرہ کر لیں گی ٹھیک ہے اور جو گرائنڈنگ کے لیے ہے اس کو بین یعنی کہ ساتھ ساتھ چلایا جائے لیکن اگر اس کے باوجود اگر اے سی صاحبان ٹی وی میں اپنی ایک تصویر لگانے کی خاطر آگے کہیں کہ ہم نے ذخیرہ پکڑ لیا جو کہ ڈکلیئرڈ سٹاک ہو تو پھر وہ ذخیرہ نہیں پکڑا گیا وہ صرف اپنی نمائش یا نمود اپنی صرف وہ کی گئی تشہیر ٹھیک ہے اس پر جاوید صاحب سے بات جاوید صاحب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹس پر روکا جاتا ہے قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود بھی وہ سٹاک ایک طرف کر لیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ طور پر مارکیٹ تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس پر گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے دیکھیں اس حوالے سے بڑے کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی ہمارا جو سرکاری اہلکار ہے اگر وہ کوئی غیر قانونی اقدام کر رہا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس میں جو بھی ملوث ہے اس کے لیے جو اعلیٰ ہماری اتھارٹیز ہیں اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچانی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سزا دی جائے گی ان کو باقاعدہ جو ہے اس کے لیے پنش کیا جائے گا یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں اب ان سے میرا سوال یہ بھی ہے کچھ پتا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہیں فروبس کے ماشاءاللہ چیئرمین ہیں ان کو پتا بھی ہوگا تو اس حوالے سے بھائی جان جو میں نے سنا ہے دیکھیں میں نے دیکھا نہیں ہے میں تو سنی بات کر رہا ہوں کہ چینلز میں سنا تھا کہ جی یہ آج سے 1.5 ماہ پہلے جو ہے اپنا لوگ بوریوں میں پیسے بھر کے تو یہ اراؤنڈ جو ہے ہمارے رورل ایریا ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پیمنٹس کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں تو آیا یہ اس میں کوئی صداقت تھی یا ایسے کوئی تبصرہ ہی تھا اس پہ اگر میرے بھائی کو ذرا تبصرہ کر دے جی بلکہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے پہلے تو ایک بات یہ کلیئر کروں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا اور ان کو بتایا تو جس پہ انہوں نے بڑے اسٹرکٹ احکامات جاری کیے صوبوں کے اندر کہ کسی قسم کے رکاوٹ نہ ڈالی جائے جتنی گندم کی ترسیل ہے وہ شہروں کی طرف فلور ملز کی طرف آ رہی ہو اس کو نہ روکا جائے لیکن اس کے باوجود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ کام کر رہی ہے میں آپ کے میڈیا آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں کہ سٹل یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے پرائم منسٹر کے احکامات جو انہوں نے دیے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ابھی کوسچن کیا بھائی نے دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ جو تیل پانی کھاد کے پیسے کاشتکار کو دیتا ہے وہ روٹین میں دے رہا ہوتا ہے اور وہ اسی کو گندم جا رہی ہوتی ہے کاشتکار بہت کم اپنا گندم کی فصل اپنے پاس رکھتا ہے صحیح یہ ایک نیچرل پروسیس ہے یا زرعی ترقیاتی بینک ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا وہ لوگ جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے تیل کھاد اس پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان کو وہ فصل اٹھاتے ہیں اور وہ آگے پھر فلور ملرز تک یا اس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ گندم بریک کے بعد ہم اگر اس پر بات کر لیں ہمارے لیے آسانی ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کچھ ڈسٹارشنز کچھ رکاوٹیں کچھ رخنے جو ڈالے جا رہے ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسی پر بات ہوگی اشرف سے بھی ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ امدادی قیمت جو کہ پنجاب میں 1800 اور سندھ میں 2000 روپے بتائی جا رہی ہے جاوید صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں یہ سندھ اور خاص طور میں وفاق میں اس حوالے سے تو تضاد نہیں ہونا چاہیے اور ایسی پالیسی جہاں ظاہری بات ہے کسان ہر کسی بھی گاؤں کا ہو وہ تو ہمیشہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ بھائی ہی تصور کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کیوں تضاد ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاپولیشن کے حوالے سے آپ ڈیفرنٹ آپ دیکھ لیں کتنا ہے سندھ اور پنجاب کا اور اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے سبسڈی دی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے 7 بلین کی گندم کے اوپر اس کا موازنہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کر لے انہوں نے تو ڈائریکٹلی 200 روپے مہنگا کر کے وہاں پر اپنے بوجھ ڈال دیا اور وہ خود بڑی ذمہ ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر محسوس کرتے فیل کرتے ہوئے کہ جو ہے عام آدمی ہمارا اس کو جو گندم سستی ملنی چاہیے اس کے لیے جو ہے خود جو اپنا سبسڈی دی ہے تو اس حوالے سے لیکن جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے سندھ گورنمنٹ نے اب تک آج تک ہر لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا جس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پھٹا کیا جائے
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ जो है वो नेगेटिव अपना पॉलिसी जो है वो रखी जाए, वो उस पर अपना कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये एक नजरिया है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में आम आदमी को उठाना है, उसकी जो जिंदगी है, उसकी लिविंग है, उसको रेज करना है, तो आसान करना है। इंशाअल्लाह ताला इसको कोई नहीं रोक सकता, थोड़ा सा वक्त दरकार है इसके लिए। फिर मैं कहूंगा हमारे जो कप्तान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं। ठीक है जी, चलें, घबराना नहीं है, आज हम दोबारा सुन रहे हैं ये टर्म। आसिम साहब, अब इस पर आप क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरह इंतजामिया को हाईलाइट किया कि वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रूट्स पर रोकती है, अब इसका क्या हल है और आपकी जानिब से इस बारे क्या एफर्ट की गई है? देखिए, एक पोर्टल बना हुआ है फूड डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है हम उसको फूड डिपार्टमेंट को आगाह कर देते हैं, जिसमें अगर निचले सतह पर नहीं होता तो फिर सेक्रेटरी साहब तक हमें ये रिपोर्ट करना पड़ता है और फिर जाके हमारी ये रुकावटें दूर होती हैं। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इस गंदम की तरसील को आसान बना दे तब भी 5-10 रुपए थैले का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये रेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे और लोगों के ज़हन में एक पैनिक होगा कि शायद आगे गंदम में क्या होने वाला है, तो हर आदमी इसको होल्ड करेगा। उन्होंने पिछले साल में 2200-2300 की आवाज सुनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंचा। अशरफ, बहुत शॉर्टली बताइएगा, चूंकि वो तो कह रहे हैं, जिस तरह जावेद साहब फरमा रहे हैं कि घबराना नहीं है, तो कितना अरसा हम ना घबराएं, और आप क्या देख रहे हैं इस वक्त अवाम में क्या तासुर है, और क्या ये बात ठीक है कि अगर जिला इंतजामिया ताउन करे तो बाकी रेट्स में भी कुछ कमी आ सकती है? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने बात इनसे की थी, सवाल किया था आटे का, वहां से निकले अभिनंदन की तरफ चले गए, वहां से निकले कोरोना की तरफ चले गए। बिल्कुल सही। मुझे तो इनकी गुफ्तगू से ये लगा कि अभिनंदन को छोड़ा इन्होंने, जाते जाते वो पाकिस्तान के वसाइल भी ले गया, और ये कोरोना, मैंने तो नहीं सुना कि कोई फसल उजाड़ गया हो, कोई चीनी ले गया हो, खा गया हो, या कोई इस तरह से कर गया हो, तो ये असल मौजू से हट जाते हैं ना, यही वजह है। इस वक्त हुकूमत अपने असल काम से हटी हुई है, जो चीजें अब गरीब और अवाम को रिलीफ देने वाली है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन को दबाने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने और बाकी करने की जगह है। मकसद ये कि इतनी इनके पास वुज़रा की फौज है, इनके मशीर हैं, उनको चाहिए इस काम पे लगाए। ठीक है, यानी इतनी बड़ी फोर्स है और उनको चाहिए कि एक पॉइंट पर एफर्ट करनी चाहिए ताकि गरीब को रिलीफ हो सके, और वाकई वो सूरत हाल को देखते हुए घबराए ना। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।